खुदावंद यसुमसीह के कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, प्रोग्राम नाकाबिले यकीन में आपकी होस्ट सीमी मैनविल आपको खुशामदीद कहती हैं। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं जो हमें हर रोज़ अपनी तरबियत में शामिल करता है और हमें नई ज़िंदगी बख्शता है ताकि हम उसकी हिकमत को समझें। और हम शुक्रगुजार हैं पास्टर शर्जील खान साहब के, जो अपने कीमती वक्त में से निकाल कर हमें खुदा की तरबियत की राहों पर ले चलते हैं। पास्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सिस्टर, थैंक यू। पास्टर साहब, हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि वो हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है और बहुत सारे लोग हमसे मुस्तकिल मुख्तलिफ क्वेश्चंस करते रहते हैं। आज एक बहुत ही खूबसूरत सवाल है और उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। जितनी भी जदीद साइंस है उसमें इब्तदाई मसीहियत का या इब्तदाई मसीहियों का या उन साइंसदानों का जो मसीही थे उनका क्या किरदार है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस पर बात करें। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है ताकि हम जान सकें कि वाकई इब्तदाई मसीहियत में साइंसदान भी थे या नहीं थे। तो खुदा के फजल से खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि इब्तदाई मसीहियत काफ़ी अरसा ज़ारसानी का शिकार रही। तकरीबन 350 साल जो है वो शदीद ज़ारसानी में उसने गुजारे, या चलें पहले 4 सदियां ही लगा लीजिए। लेकिन इस दौरान भी खुदा ने ऐसे ऐसे उलमा पैदा किए मसीहियत में जो समझ लीजिए कि हमारी जदीद साइंस के बानी थे। सही। बुनियाद उन्होंने ही रखी है, जिनमें मैं पहले चंद एक के नाम जो है वो बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो जिनका नाम वो काबिल ज़िक्र या जो है वो सरे फहरिस्त आता है वो है बोएथिस। ये 480 ईस्वी में पैदा हुए थे। और जी, बोएथिस 480 ईस्वी से 524 ईस्वी तक ये मौजूद थे। और ये बेहतरीन साइंसदान थे और ज़बरदस्त मसीही थे। इनका ज़्यादा वक्त जो था, इनकी डेली की जो बाइबल रीडिंग थी वो 4 घंटे थी। चर्च के कामों में ये बहुत ज़्यादा मशगूल रहते और उसके बाद अपने जो साइंस की फील्ड थी उसमें बहुत ज़्यादा काम करते थे। बाज़ औक़ात 18-18 घंटे काम भी करते। ये समझ लीजिए कि एक साइंस को इन्होंने ये कहा कि साइंस जो है वो हमारे लिए खुदा की राह को और वाज़े कर देती। जबरदस्त। ये इनका बयान है, ठीक है। साइंस खुदा की राह को हमारे लिए वाज़े कर देती। अगर हम साइंस नहीं समझते, ठीक है, तो फिर हम खुदा की राह से पूरे तौर पर वाकिफ नहीं होते। और इसके लिए रोमियो पहले बाब का हवाला वो देते थे। हम हालांकि उस बात को इतना नहीं समझते, लेकिन हम उस चीज़ को पढ़ लें तो हमारे लिए बड़ी जो है वो सूदमंद साबित होगी। और प्लेन बात लिखी है, कोई इतनी जो है वो उसमें हेर फेर या पेचीदा अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए रोमियो पहले बाब में। उसके पहले बाब की 20वीं आयत है, उसमें लिखा है, वैसे 19वीं आयत से यूं वाज़े किया गया है कि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातिन में ज़ाहिर है। बोएथिस का ये नज़रिया ये जो था वो क्लियर था इस बारे में सही। कि हमारे बातिन में खुदा ने बहुत सी बातें रखी हैं अगर हम उन पर तवज्जो दें, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर ज़ाहिर कर दिया। और 20वीं आयत में ये कहते थे साइंस को क्यों उन्होंने अहमियत दी, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अज़ली कुदरत और उलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिए से मालूम होकर साफ नज़र आती हैं, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। आमीन। तो ये उनका नज़रिया था। और फिर उन्होंने अमसाल की किताब पढ़ी। 25वें बाब की दूसरी आयत बड़ी मशहूर आयत है। उसमें यूं लिखा है कि खुदा का जलाल राजदारी में है, लेकिन बादशाहों का जलाल मामलात की तफ्तीश में। उन्होंने कहा कि अगर खुदा की कुदरत और उलूहियत पूरी दुनिया में जाहिर हो रही है, उसकी क्रिएशन से जाहिर है, उसकी तख्लीक से जाहिर है, तो फिर हम उसकी तफ्तीश करेंगे तो हमें पता चलेगा ना, हम उसकी तहकीक करेंगे तो हमें पता चलेगा। और जब तहकीक शुरू की तो वो साइंटिफिक तरीक़ाकार के ज़रिए होती है, फ़लसफ़े के ज़रिए होती है, उसकी रीज़निंग होगी, उसकी तौजीहात पेश की जाएंगी, उसके बारे में गुफ्तो शनीद होगी, तो तब हम उसको बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। और यही बात आइंस्टाइन ने भी बाद में दूसरे अंदाज में कही थी कि साइंस हमें खुदा के नज़दीक करती है, उससे दूर नहीं करती।
ہم جتنا زیادہ خدا کو جاننا چاہیں یا جتنا زیادہ سائنس میں ترقی کریں گے ہم خدا کے نزدیک ہوتے ہیں. تو یہ ان کا جو ہے وہ ایک طریقہ کار تھا. اور یہ پہلے سائنسدان تھے مسیحی سائنسدان ہونے کے علاوہ پوری دنیا میں یہ واحد سائنسدان تھے جنہوں نے پرانی سائنس کو اور جدید سائنس کو سمجھ لیجئے کہ ایک جو ہے وہ برج بنا کر جوڑ دیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کو نئی شکل دینی چاہیے. جو قدیم سائنس ہے اس کو ہمیں نئی شکل میں، نئے انداز میں، نئے طریقہ کار کے مطابق جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ کلاسیکل سائنس اور جدید سائنس کے درمیان برج کا کام کرنے والے بوئتھس تھے جو 480 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ ایک اور ہیں جو ان کے بعد آئے، وہ 673 عیسوی میں بیڈ دا وینریبل انہیں کہا جاتا ہے، یعنی کہ بڑے قابل قدر. تو ان کو بیڈ کہا جاتا تھا، ان کا نام تھا 673 عیسوی سے 735 عیسوی میں. تو یہ مڈل ایسٹ اور یورپ اور ایشیا تک یہ مشہور تھے یہ شخص. اور انہوں نے بوئتھس کی جو تعلیمات تھیں، ان کے جو نظریات تھے، ان کو سیمنری میں سٹڈی کیا، بہت کچھ سٹڈی کیا. اور ایون جو خاص بات تھی کہ یہ سائنسی توجیہات کو یہ سیمنری میں سبجیکٹ کے طور پہ پڑھاتے تھے. بہت خوب. فیتھ اینڈ سائنس کے تعلق سے اس کا نام فرق تھا اس وقت، ٹھیک ہے. لاطینی میں اس کو فدے کہتے ہیں یا فدا کہتے ہیں. سولا اسکرپچرا، سولا فدا، یہ جو ہے وہ بڑی مشہور ہے اس کی بات، اس کی مارٹن لوتھر کی. تو یہ اسی سے لاطینی سے چلی تھی. تو جو ہے وہ یہ فدے اور سائنٹیکا، یہ اس طرح سے جو ہے وہ یہ لے کے چلتے تھے. سو ایک الگ سبجیکٹ تھا، تھیولوجی کا سبجیکٹ تھا یہ ان کا. یہ تھیولوجی کا ایک الگ سبجیکٹ تھا جو سیمنریز میں پڑھاتے تھے، پروفیسر تھے یہ، ٹھیک ہے. تو بیڈ دا وینریبل تو ایسٹرونومی میں یعنی ماہر فلکیات تھے، موسم کے بارے میں، میتھمیٹکس کے میں بڑے ماہر تھے، کرونالوجی میں جو علم الوقت ہے اس میں بڑے، یعنی تاریخ میں بھی بڑے ماہر تھے. اور تاریخ میں کون کون سی چیز درست ترتیب سے موجود ہے یہ اس طرح سے بھی جانتے تھے. اور ایک اور چیز انہوں نے جو خاص بات کی جو کہ شاید دنیا کے 99% لوگوں کو معلوم نہیں، انہوں نے بتایا کہ جو کانسٹنٹائن بادشاہ تھا، قسطنطین جسے کہا جاتا ہے، رومی شہنشاہ ہو گزرا وہ 4 صدی کے شروع میں 313 عیسوی سے آگے، جس نے مسیحیت کو جو تھا وہ مختلف ممالک میں تھی ان کو یکجا بھی کیا، ان کے بشپ صاحبان کو بلا کر، اور کلام مقدس کو مرتب کرنے میں بھی انہوں نے جو ہے وہ بڑا کردار ادا کیا، کتب کو ایک جگہ پہ یکجا بھی کروایا. تو وہ انہوں نے یہ بتایا، یہ بیڈ دا وینریبل نے یہ بتایا کہ وہ ایک ڈیووٹ کرسچن تھا، صحیح. ایک زبردست مسیحی تھا. اس نے مسیحیت کو سیاسی مذہب کا نام نہیں دیا، اسٹیٹ ریلیجن اس نے نہیں بنایا مسیحیت کو، صحیح. بلکہ اس کے بعد جو آیا تھا تھیلیس، اس نے اس کو سیاسی مذہب کا نام دیا تھا. جو بادشاہ کانسٹنٹائن کے بعد آیا اس نے، تھیلیس نے اس چیز کو سیاسی مذہب کا نام دیا. تو یہ سیاسی مذہب بنا تھا مسیحیت، ورنہ اس سے قبل وہ ہر ایک کا شخصی ایمان تھا. اور کانسٹنٹائن اپنے ایمان میں انتہائی پختہ تھا، وہ واقعی خدا کی رویا کے تحت وہ مسیحی ہوا تھا. اس نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ مسیحی ایمان بگڑ جائے. یہ اس کے کارنامے ہیں جس کے باعث بائبل جو تھی وہ ایک یکجا صورت میں، ایک کتابی صورت میں سب کے پاس موجود تھی. صحیح. جو کہ اس کے نام کو بگاڑنے کے لیے جو تاریخ میں بات عام پھیلائی جاتی ہے وہ اس کے مخالف لوگوں کا ایک ٹرینڈ تھا جو پوری دنیا میں چل گیا. تو یہ بیڈ نے یہ بتایا تھا. صحیح. تو یہ جو ہے وہ ایک منک بھی تھے اور پروفیسر بھی تھے، اور اس طرح سے بڑی جو ہے وہ ان کی آبزرویشن بڑی زبردست تھی، مہارت تھی ان کو اس چیز میں، مشاہدہ بڑا زبردست تھا. اور اس کے ساتھ ہی جو ان سے ایک پہلے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کا نام ان کے بعد آتا ہے، تو وہ ہے ایسیڈور. جو تھے وہ ایسیڈور تھے، یا آئزیڈور بھی انہیں کہا جاتا ہے. تو سیوائل کے وہ رہنے والے تھے، اٹلی کے قریب جو یورپین علاقہ ہے وہاں کے. تو وہ میڈیسن میں بڑے ماہر تھے. وہ 560 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے. وہ بوئتھس کے فوراً بعد انہی کا نام ہے، لیکن ایکچولی وہ کیونکہ یہ پروفیسر رہے تو اس وجہ سے یہ بہت مشہور تھے. تو وہ میڈیسن میں
اور بایولوجی میں انہوں نے باغ لگوائے، ان میں پھل اگوائے، ان میں سبزیاں کھیتوں میں لگوائیں، اور ان سے جو ہے وہ کیا کرتے تھے، ان پہ تحقیق کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ خوردبین نما جو ہے وہ عدسوں کا استعمال کرنا شروع کیا، جس کے ذریعے وہ اسٹڈی کرتے تھے کہ ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو جان سکیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ آج جو جدید لیبارٹریاں ہیں ان کی بنیاد رکھنے والے جو ہے وہ اسی ڈور تھے، صحیح. اور یہ چرچ فادر بھی تھے اور بشپ بھی تھے، ایک علاقے کے بشپ بھی تھے، بہت بڑے ایریا کے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہلڈے گارڈ ہیں بینجن کے، تو وہ باٹنی میں، میڈیسن میں ماہر تھے اور جو ہے بایولوجی کے ماہر تھے۔ انہوں نے وہ ایک سیمنری اور ایک مونیسٹری کہہ لیجیے، کیونکہ اس وقت سیمنری کے ساتھ ہی مونیسٹری بھی ہوتی تھی، یا مونیسٹری کے ساتھ سیمنری ہوتی تھی، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم تھیں۔ صحیح. تو جہاں پہ منکس یا راہب رہا کرتے تھے اور ان کو اسٹڈی کروایا جاتا تھا، اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ منکس جو ان میں شامل ہوتے تھے یا جو راہب ہوتے تھے، ان کو جو ہے وہ گنجا رہنا ہوتا تھا۔ اوکے. جو ہے وہ بالکل چھوٹے چھوٹے بال نیچے کانوں کی طرف رہتے تھے، وہ درمیان سے جو ہے وہ چاند کی صورت میں بال ان کے کاٹ دیے یا گنجا رکھا جاتا تھا، صرف کانوں سے پیچھے دوسرے کان تک بال ہوتے تھے یا پیچھے نیچے، تو اس طرح سے وہ رکھتے تھے کہ ہمارے اندر جو ہے دنیاوی خواہشات نہیں ہیں، تاکہ ہمیں آئینہ دیکھ دیکھ کر اپنے بالوں کو جو ہے سنوارنے میں نہ لگے رہیں۔ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، یہ آیت جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک مشعل راہ ہوتی تھی۔ اور اس بات سے تو انہوں نے جو ہے وہ باٹنی میں، فزکس میں اور جو ہے بایولوجی میں بڑا زبردست کام کیا۔ تو ان کی ایک کتاب تھی فزیکا، وہ انسانی بدن اور جو ہے وہ جو چیزیں، جو مخلوقات ہیں، جو نباتات وغیرہ ہیں، ان کے وجود کے اوپر وجوہات بیان کی گئی تھی۔ اسی طرح ایڈلارڈ آف باتھ ہیں، وہ انگلینڈ کی ٹیریٹری تھی ایک، جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ بشپ تھے، وہ اسکالر بھی تھے اور بشپ بھی تھے۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ان کا یہ سب سے پہلا جو کام تھا، انہوں نے 1080 میں جو ہے وہ یہ کام کا آغاز کیا کہہ لیجیے، تو یعنی 11ویں صدی میں وہ پرانی سائنس جو تھی اس کو بھی لیا۔ پھر ایشین جو ہے وہ انہوں نے علاقوں میں سفر کیا، مڈل ایسٹ میں، اور انڈیا شاید وہ آئے یا نہیں، لیکن یہ کہ انڈین سائنس کی بڑی جو ہے مشہوری تھی اس وقت دنیا میں، اس کو، اور یورپین سائنس جو گریک سائنس تھی، گریک سائنٹیفک نالج تھی، ان سب کو یکجا کرنے کا کام انہوں نے کیا۔ تو یہ درمیانی عرصے کے میڈیول ایج کے جو ہیں وہ سب سے بڑے سائنسدان مانے جاتے تھے۔ صحیح. تو ان کے جب یہ سنڈے والی عبادت میں ہوتے تھے تو کلیسیا کو بھی کئی سائنسی جو ہے وہ طریقہ کار کر کے جو ہے پلپٹ سے دکھاتے تھے، زبردست. تجربات کر کے دکھاتے تھے کہ خدا ہمارے لیے کتنا جو ہے وہ زبردست کام کرتا ہے، معجزات اس نے ہماری زندگی میں کیے۔ تو یہ میڈیول سائنس کے سب سے بڑے، یا جو درمیانی عرصہ ہے، میڈیول دور ہے، اس کے جو ہے سب سے بڑے اسکالر مانے جاتے تھے، کرسچن اسکالر، اور ایمان میں زبردست ماہر، سائنسی جو ہے وہ طریقہ کار سے یہ باتیں بیان کرتے تھے، بہت دلچسپ بات. ریزننگ جو ہے وہ کرتے، سکھاتے تھے لوگوں کو۔ اور یعنی آپ یعنی یورپین تھے، تو جو ہے وہ سوچیں کہ ان کی وجہ سے یورپ پہ کیا اثرات مرتب ہوئے ہوں گے، اس کے بارے میں آئندہ پھر کسی وقت بات کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی ایک اور تھے، وہ رابرٹ گراس ٹیسٹے، تو وہ جو تھے وہ یعنی عدسوں کے ذریعے اپنی کلاس پڑھاتے سیمنری میں، اور عدسوں کے ذریعے روشنی کے مختلف تجربات سکھاتے تھے۔ بہت خوب. کہتے ہیں کہ روشنی میں یہ جو عدسے ہیں، ان میں، اور جیسے منشور پرزم ہوتا ہے تو اس میں 7 رنگ میں تقسیم ہوتی ہے روشنی، تو وہ ہم 10ویں میں کرتے ہیں یا 9ویں میں، یا بچوں کو چھوٹی کلاسز میں سکھاتے ہیں، تو وہ اس چیز کے تجربات یہ سیمنری میں سکھاتے ہیں۔ اور کبھی کبھار شاید جو ہے وہ انہیں بھی موقع ملتا تو پلپٹ سے انہوں نے بھی سیکھا ہوگا کہ ہاں پلپٹ پہ بھی کر لینے چاہیے، تو اس سے کوئی حرج نہیں پڑتا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ خدا اگر نور ہے، اور پھر خدا نوروں کا باپ ہے، وہ یوحنا رسول کے پہلے خط کے 4 باب میں لکھا ہوا ہے، جی ہاں. تو وہ اس کے مطابق اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ ایک روشنی ہے تو اس میں 7 رنگ ہیں، ایک نور ہے اس میں 7 نور انوار نکل آئے، تو یہ اس چیز کو جو ہے وہ ریلیٹ کرتے تھے۔ تو بڑی جو ہے وہ بات تھی، اور بشپ تھے، یہ بھی لنکن کے بشپ تھے، تو انہوں نے بھی بکس لکھی ہیں جو ہے وہ سائنٹیفک نالج پر جو ہے وہ فارمولیشن انہوں نے کر کے بتائی کس طرح سے کرنا چاہیے۔ اور پھر ہے راجر بیکن، 1219 سے 1292 عیسوی کے درمیان تقریباً تھے،
یہ بھی جو ہے وہ روشنی کے مختلف جو ہے وہ فیلڈز میں ماہر، اور کیمسٹری میں بہت ماہر تھے، میتھمیٹکس میں بہت ماہر تھے، اور یہ فرانسسکن فادر تھے جو کیتھلکس میں ایک جو ہے وہ شعبہ یا فرقہ ہے۔ تو یہ یعنی چیزوں کی جانچ پڑتال میں بڑے ماہر تھے، کہ آپ ہر چیز کے جو ہے وہ ہر پہلو کو جاننے کی کوشش کریں کہ اس کا وجود کیوں ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، کیوں یہ وجود میں آئی ہے، اور ہمارے لیے فائدہ مند کیسے ہے۔ تو ان کے بعد جو تھے وہ پھر البرٹس میگنس تھے۔ ان کو میگنس ان کو بعد میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، یعنی کہ بڑے یعنی البرٹ اعظم یہ ان کو کہا جاتا تھا۔ اوکے۔ اردو میں اگر ہم اس کو کہیں تو البرٹ اعظم انہیں کہا جاتا تھا، یہ البرٹس اعظم۔ تو یہ ڈومینیکن فادر تھے، اور بایولوجی، کیمسٹری اور معدنیات، منرالوجی اس میں ماہر تھے یہ، کہ پرانے سائنسدان کیوں ایسٹرونومی کو دیکھا کرتے تھے، اس چیز کو ساتھ میں یہ لے کر چلے۔ سائنسی جو گریک سائنٹسٹ کی نالج تھی وہ، اور جو ان سے قدیم سائنسدانوں کی نالج تھی وہ گریکس کے پاس یکجا ہو گئی تھی، تو پھر آگے چلی تو اس چیز کو لے کر چلتے تھے۔ اسی طرح سے پھر ہیں تھامس ایکوینس۔ تھامس ایکوینس جو تھے وہ نیچرل فلسفی میں بڑے ماہر تھے، ان کا نام بڑا مشہور ہے۔ یہ ایک جو ہے اپولوجسٹ بھی تھے، لیکن اسکالر تھے اور تھیولوجین تھے، علم الہیات کے ماہر تھے یہ۔ تو بائبل مقدس کو یہ ان کی جو اسٹڈی کا ٹائم تھا وہ کم از کم 6 گھنٹے تھا۔ بائبل پڑھنا ہے میں نے ڈیلی، ٹھیک ہے، 6 گھنٹے بائبل صرف پڑھنی ہے، اور پھر اس کو سمجھنے کے لیے الگ ٹائم چاہیے مجھے۔ یعنی یہ ان کا طریقہ کار تھا، تو ظاہر ہے وہ تھیولوجین بنیں گے وہ، بالکل۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ کاسمولوجی میں، یعنی کہ کس طرح سے کائنات وجود میں آئی، اس کو اسٹڈی کیا کرتے تھے۔ اور یہ ان کی ایک جو بہت بڑی خوبی تھی، انہوں نے بتایا کہ ارسطو جو تھا اس کی بہت سی باتیں جو ہیں وہ مسیحیت کے خلاف نہیں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ہماری باتوں کو ایک طرح سے بیان کر رہا ہے، وہ کوئی غلط باتیں نہیں کہہ رہا۔ اور جو بات جو ہے وہ کہ مین از اے سوشل اینیمل، ان کا بڑا مشہور مقولہ ہے ارسطو کا۔ تو یہ جو ہے وہ انسان ایک جو ہے وہ فطری جانور ہے، تو یا معاشرتی جانور ہے، اس کو کہہ لیجیے۔ تو اس چیز کو ہم جو ہے وہ بڑے غلط انداز میں لوگ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کیوں کہا انہوں نے۔ تو اس چیز کو انہوں نے کہا کہ اگر مین یا انسان جب تک وہ انسان ہے تو تب تک تو وہ ٹھیک ہے، معاشرہ درست ہے، اور جب وہ انسانیت کے دائرے سے باہر نکلنا شروع کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ انسان نہیں رہتا، پھر وہ اینیمل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ صرف سوشل نظر آ رہا ہے لیکن ایکچولی وہ اینیمل ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کی حرکات جو ہیں وہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں۔ تو یہ بات انہوں نے بیان کی، تو بڑے وضاحت سے اور خوبصورتی سے انہوں نے اس چیز کو بیان کیا۔ صحیح۔ تو وہ فلسفے کو، سائنس کو وہ بنیاد بنا کر تو پھر باتیں بیان کرتے تھے۔ اور پھر جان بریڈر ہیں، جان بریڈر جو تھے یہ فزکس میں ماہر تھے، یہ 1300 عیسوی سے 1361 عیسوی تک رہے۔ اور تھامس ایکوینس جو تھے وہ ان میں سے بعد میں آنے والے زیادہ تر جو سائنسدان تھے، تھامس ایکوینس ان کے استاد ہی تھے۔ صحیح۔ تو جان بریڈر جو ہے یہ فزکس میں، ایسٹرونومی میں، اور ایک خاص اور نظریہ جو انرشیا ہے، یہ جمود اسے اردو میں کہا جاتا ہے، انرشیا، جی۔ وہ نظریہ جمود ہے یہ۔ تو یہ بعد میں اس نے نیوٹن نے بھی بتایا، اور پھر اسے کچھ جو ہے وہ اور سائنٹسٹ نے بھی اس چیز کو واضح کیا۔ تو اس کی ابتدا رکھنے والے جو تھے وہ جان بریڈر تھے۔ انہوں نے بتایا تھا اس کو، ان کی تھیوری کو تھیوری آف امپیٹس کہا جاتا ہے۔ تو وہ نظریہ جو تھا وہی بنیاد بنا انرشیا کا، کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی حالت کو برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یعنی اگر ہم پانی کو ہلا دیتے ہیں کسی گلاس یا جگ میں، تو اس کی اپنی صلاحیت ہے کہ پھر وہ واپس اپنے اصل حالت میں پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو سکون میں آنے کی حالت جو ہے وہ ہر چیز کی کیا ہے، وہ بنیادی صلاحیت ہے۔ اس چیز کو انہوں نے پیش کیا تھا جان بریڈر نے۔ تو یہ چیز جو تھی یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، جی ہاں۔ کیونکہ ہم سب ریسٹ میں آنا چاہتے ہیں، ہم سب ساکن حالت میں یا سکون کی حالت میں آنا چاہتے ہیں۔ تو کوئی بھی جو حرکت کرتی ہوئی چیز ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ رک جائے، صحیح، اس کا اپنا وزن اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، مخالف قوتیں، ہوا ہے اور سب کچھ ہے، یہ سب اسے روکتا ہے کہ ساکن حالت میں آ جاؤ۔ درست۔ تو شاید کائنات جو ہے وہ سکون میں رہنا چاہتی ہے،
تو مطلب یہ مادی جو حالات ہے یا مادیت جو ہے، مٹیریل جتنا بھی ہے، ان سب کی یہ خاصیت ہے کہ یہ سکون میں رہنا چاہتی ہے۔ ان کا پتہ نہیں یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں۔ حالانکہ خدا جو ہے وہ ہمیں ساکن نہیں رکھتا، وہ ہمیں سکون ضرور دیتا ہے لیکن ساکن نہیں رکھتا۔ بالکل وہ بالکل چاہتا ہے کہ ہم حرکت میں رہیں متحرک رہے. تو ہم پھر جو ہے بہتر رہیں گے۔ تو بہرحال انہوں نے اس چیز کو پیش کیا، تو بڑا زبردست جو ہے وہ ان کا نظریہ تھا۔ اور گلیلیو جو بعد میں آئے ان کے کافی بعد، تو وہ بھی ان سے انسپائر ہوئے تھے، جان بریڈر سے وہ جو ہے وہ انسپائر ہوئے تھے۔ اور بعد میں نیوٹن نے ان کو بہت زیادہ اسٹڈی کیا، اور نیوٹن ان سے پڑھ کے، انہی کی باتیں پڑھ کے انہوں نے جو ہے وہ نظریہ انرشیا دیا تھا۔ صحیح. ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے نکول اور ایسمے، یہ 1320 عیسوی میں آئے، اور یہ بھی بشپ تھے لیزیکس کے۔ تو یہ سائنٹیفک کنسپٹس جو تھے یہ پیش کرتے تھے زیادہ، اور لوگوں کو سکھاتے کہ بھائی ہمیں سائنسی بنیادوں پر اپنے ایمان کو سمجھنا چاہیے، ہمارا ایمان کوئی معمولی ایمان نہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم درست راہ پر بھی چل رہے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ بتاتے کہ ہمیں جو خدا کی راہیں ہیں، ہمیں اپنے ایمان کو پرکھنا چاہیے، خدا کی راہوں کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ ہم واقعی درست راہ پر ہیں یا نہیں۔ ہم آنکھیں بند کر کے ہر بات کو نہ پکڑ لیں۔ تو یعنی ہر چیز کو بڑی توجہ سے اور بڑی تحقیق سے ہم سمجھ کر اس پر ایمان لائیں، صرف سن کر ایمان نہ لیں، ورنہ ہم سن ہو سکتے ہیں ایک معاملے پر۔ تو یہ بات بالکل وہ اسی طرح سے بیان کرتے تھے۔ تو ان چیزوں کے پیچھے جو تھی وہ کیا چیز کار فرما تھی، وہ بائبل مقدس تھی، جو ان کو متحرک کیے ہوئے تھی، جو ان کی تحریک کا سبب تھی۔ اور یہ کئی صدیوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا، اور یہ سینکڑوں سال یہ اسی ترتیب سے چلتے رہے۔ اور یہ تو وہ بڑے بڑے نام ہیں جن کی تحریریں موجود ہیں، لیکن جو ان کے سینکڑوں شاگرد تھے مختلف جگہوں پر، وہ سب بھی اپنی اپنی جگہ پر انہوں نے بھی اپنے اپنے علاقوں میں جا کر ایسی ہی باتیں کی ہیں، اور صحیح. لوگوں کو یہی سکھایا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ ترقی بھی کی، تاکہ دنیا جو ہے وہ بہتر حالت میں آئے۔ تو یہ شروع سے ہی یہ باتیں سکھاتے۔ لیکن اس کی بنیاد کہاں سے انہوں نے لی؟ زبور 19 اور اس کی پہلی آیت، وہ موسٹلی ہر سیمنری میں وہ سکھائی جاتی تھی اور پڑھائی جاتی تھی، جہاں پر کیا لکھا ہے؟ زبور 19 اس کی پہلی آیت میں، زبور 19 اس کی پہلی آیت، آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی۔ آمین. یعنی یہ چیز ہمیں عام سی بات ہے، ٹھیک ہے، وہ ستارے سیارے سب کچھ نظر آ رہے ہیں، بہت کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کا جلال بھی تو ہے کہیں پر۔ درست. یہ چیزیں اس کے جلال کا مظہر ہے۔ وہ یہ بات بیان کیا کرتے تھے کہ ہمیں اس جلال کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ صرف ستارے سیارے نہیں ہیں، یہ ہمیں خدا کے بارے میں نشاندہی کر رہے ہیں، یہ ہمیں خدا کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ خدا کی کون سی بات کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ یہ سیکھتے تھے اور یہی سکھاتے تھے۔ اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی، اور فضا صرف یہاں سے شروع نہیں ہوتی تھی کہ جہاں سے اوپر آسمان شروع ہوا ہے، وہ اس کو فضا نہیں مانتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ نالج کی کمی ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو فضا سمجھتے ہیں۔ صحیح. کیونکہ بائبل میں پیدائش پہلے باب میں ہی خدا نے جب زمین کو بنایا ہے تو آسمان کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ ایک طرح سے کیا کہ ان کے درمیان پانی کو رکھا، اور اوپر کے جو ہے وہ حصے کو الگ کر دیا، اور نیچے کے پانی کو نیچے کر دیا، تو ان کے درمیان اس نے آسمان رکھا، اور جس میں پرندے اڑ سکتے تھے اس کو فضا کہا۔ صحیح. صحیح؟ تو وہ زمین کے قریب بھی پرندے اڑتے ہیں۔ صحیح. ٹھیک. تو یعنی ہم زمین پر بیٹھے بھی ہوں تو ہمارے پاس سے بھی پرندے اڑ کر جائیں گے۔ صحیح. تو وہ ساری کی ساری چیز فضا ہے۔ تو یعنی زمین کو جو چیز ٹچ کر رہی ہے وہ فضا ہے۔ تو انہوں نے یہ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھا، اور اس چیز میں بھی تحقیق کی کہ نباتات ہمارے ارد گرد، گیسز ہیں فضا میں، اور بہت کچھ ہے، ہم ان سب چیزوں پر، پرندوں پر تحقیقات وہ کیا کرتے تھے، اور مختلف چیزوں کے ڈیزائن بناتے اور سیکھتے تھے۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے جب بائبل مقدس کا مزید مطالعہ کیا، دانیل 12ویں باب کی 4 آیت نے بہت سے لوگوں کو انسپائر کیا
متحرک بھی کیا اور متاثر بھی کیا کہ دانش افزوں ہوگی اور لوگ تحقیق کریں گے. مطلب وہ خدا کا کلام جو ہے بے پھل واپس نہیں آتا. تو وہ جب اس طرح سے واپس نہیں آ رہا تو بے پھل بھی نہیں ہو رہا. جی پھل کیسے آئے گا؟ وہ لوگوں میں دانش جو ہے وہ منتقل کرے گا، امپارٹ کرے گا نالج. تو جب وہ منتقل کرے گا علم اور حکمت اور دانائی ان کو دے گا تو پھر ان میں تحقیق کا جذبہ بڑھے گا اور وہ تحقیق کریں گے. اور کس طرح سے کریں گے؟ وہ دیکھیں گے کہ ہمیں اگر کھدائی کرنی ہے تو ہاتھوں سے تو نہیں کر سکتے ہم، اس کے لیے ہمیں اوزار چاہیے. لکڑی کا ایک ٹکڑا لے کے بھی نہیں اوزار بن جائے گا. بالکل صحیح. تو ہمیں اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے. تو ٹیکنالوجی چاہیے ہمیں اس کے لیے. درست. ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کے لیے ہمیں اور بھی چیزوں کی ضرورت ہے. تو لوگ بیمار ہیں تو ان کے لیے دوا یا میڈیسن کی ضرورت ہے. تو میڈیسن کہاں سے آئے گی؟ اس پر تحقیق کی جائے گی. اور اسی طرح سے یعنی ہم ایک دوسرے کو بتائیں گے تو پھر ہمارے ساتھ اور لوگ شامل ہوں گے. کمیونیکیشن چاہیے اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمیں انجینئرنگ چاہیے. درست. اور ان سب چیزوں کو اکٹھا کر سکتی ہے ڈیٹا اور سائنس. ہم لکھیں گے تو ڈیٹا بنے گا درست. اور اس کو درست ترتیب دیں گے تو وہ سائنس ہے یعنی نالج ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک تھیں. تو وہ اسی بات سے دانیل 12ویں باب کی 4 آیت سے انہوں نے اسے پک کیا اور اس چیز کو جو ہے وہ بنا کر ایک لسٹ بنا لی، فہرست بنا لی کہ ہمیں ان شعبہ جات پر کام کرنا ہے. تو ڈیٹا سائنس تک آ گئے جو آج ہم سیکھتے ہیں اور آج ہم کر رہے ہیں. تو جدید سائنس کی بنیاد جو تھی وہ ابتدائی مسیحی سائنسدانوں نے رکھی. بویتھس سے لے کر دوسرے اور بھی جو کئی بے نام ہیں، چند ایک کا میں نے تو نام لیا ہے. تو باقی سب کے ساتھ جو ہیں وہ ان سے معذرت کہ میں ان کا نام نہیں لے سکا، لیکن یہ یقیناً ایسے ہی ہے کہ وہ سب جو ہے وہ بے انتہا قابل قدر ہیں، بے انتہا عزت کے لائق ہیں، بلکہ دو چند عزت کے لائق ہیں. بہت شکریہ پاسٹر صاحب آپ کا. ویورز امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے جانا کہ ہمارا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ عام طور پر سائنس اور مسیحیت بہت بہت فاصلے پر کھڑی رہی، لیکن آج ہم نے جانا کہ ابتدائی مسیحی لوگوں نے ہی، جو بشپ صاحبان اور سیمنیرینز تھے، انہوں نے ہی سائنس میں اتنی ترقی کی اور آج ہمارے پاس جدید سائنس اور بہت ساری ٹیکنالوجی اچھے طور پر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور ہم اس علم سے محظوظ ہو رہے ہیں. اسی خوبصورت تربیت کے ساتھ اپنا خیال رکھیے اور خدا کی راہوں پر ہمیشہ چلتے رہیے. اپنا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین.